बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जयकार राना मोहम्मद अजीम साहब और सीनियर तर्जयकार साबिक सिफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में जो इस वक्त पनप रहा है, बैनुल अक़वामी मंजरनामा क्या है, पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पे क्या है, ट्रंप की हर दौरे के अंदर या हर किसी से मुलाकात के अंदर पाकिस्तान का तज़किरा इस वक्त क्यों ज़रूरी हो चुका है और मुस्तक़बिल के अंदर पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली में क्या तब्दीलियाँ लाना है, इसके ऊपर बिलखुसूस बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि बजट जो है वो तश्कील पाना है और बजट के हवाले से जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि अगले महीने में बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा और कुछ इत्तलात तो ये भी हैं कि ईद से पहले बजट पेश करने की तैयारी है। लेकिन वो जो तैयारियां चल रही हैं उसमें किन निकात के ऊपर या किन शोबों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जहाँ पे लूप होल्स हैं उस पर ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज के दिन देखा जाए तो मोदी ने जिस दिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की देने के बाद कंधे पे बैजेस लगाए गए, तो उसी दिन मोदी जो है वो राजस्थान के अंदर ये बात करता है कि जिन दरियाओं पे पाकिस्तान का हक नहीं है हम उनको पानी नहीं देंगे, और फिर वो नीलम का पानी रोकने की बात करे और उस पर इकदामात भी कर ले। तो आने वाले दिनों में ये मंजरनामा किस तरफ को जाता हुआ दिखाई देगा और हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी इकाई है वो किस तरीके से मंजरेआम पे आ सकती है या उसकी बुनियाद क्या बन सकती है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सियासी माहौल में कशीदगी देख रहे हैं या फिर अफ़हाम तफ़हीम का मंजरनामा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि सियासी माहौल में कशीदगी या सियासी माहौल में आप आने वाले वक्त में बेहतरी तो बहुत हो चुकी थी। मैं किसी भी सियासी जमात के शख्स के मुंह से किसी दूसरे के खिलाफ बात नहीं सुन रहा था, ना पीटीआई के मुंह से किसी के खिलाफ सुन रहा था, ना मुस्लिम लीग नून के मुंह से किसी के लीडर के मुंह से सुन रहा था, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से सुन रहा था, ना किसी भी सियासी जमात। लेकिन आज सुबह से इस तरह लग रहा है कि जिस तरह बाकायदा प्री प्लान पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को खराब किया जा रहा है। आप देखिए ना कि सुबह से एक सियासी जमात जो है वो दोबारा से तहरीक इंसाफ पर तनकीद के तीर बजा रही है, दोबारा से तहरीक इंसाफ को बेहद तनकीद का निशाना बना रही है। तो वो जुम्मेदार सियासी जमात है, इक़्तिदार में बैठी हुई है और ये सारा इक़्तिदार में बैठ के सारे माहौल को दुरुस्त करना, माहौल को बेहतर बनाना फेवर में भी उनकी जाता था और इसका एडवांटेज भी उनको मिलना था, क्रेडिट भी उनको मिलना था। आने वाले वक्त में इक़्तिदार की जहां वो इक़्तिदार कर रहे हैं वहां पे भी सब कुछ उन्हीं ही को मिलना था, लेकिन अचानक से सियासी माहौल को खराब कर दिया गया है। हालांकि ये वक्त तक सियासी माहौल को इसी तरह रहने देते और एक कौमी सतह पर एक डायलॉग कराते और इस डायलॉग के बाद ये फैसला किया जाता कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी होंगी और पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए इससे अच्छा और बेहतरीन वक्त नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि वो सारी चीजें मुझे टूटती हुई नजर आई। वो क्या हुआ कि सारे आपस में बिखरते हुए नजर आए। फिर क्या हुआ कि सारे जो है उनके आपस में इख्तलाफात दोबारा से शुरू हो गए। और जब जब सियासी जमात पे तनकीद करेंगे, जब आप अपने जलसे जुलूसों में, अपनी तकारीब में ऐसा उस सियासी जमात को तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो आप ये समझते हैं कि आगे से फूल आएंगे, आप ये समझते हैं कि आगे से गूंगे बैठे हुए हैं, आप ये समझते हैं कि आगे से जवाब नहीं आएगा, फिर सब कुछ आएगा यार सर। लेकिन ये वक्त ऐसा काम करने का नहीं था। बहुत मुद्दत बाद ये पाकिस्तानी अवाम एक कौम बनी थी और जिस कौम भी ऐसी बन चुकी थी कि जिस सियासी जमात से सबसे ज्यादा इख्तलाफ था वो बार बार कह रहे थे आइए हमारे साथ बैठें, आइए हमें अपने साथ बिठाएं और बिठाकर हम इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इस पर इस कदर अचानक से तब्दीली क्यों हुई, क्या तब्दीली हुई, तब्दीली करवाई गई या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि ये सियासी माहौल बेहतर ना हो। ठीक, हिलाली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाली साहब, मैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे आपसे बात का आगाज़ करना है, लेकिन ये जो अभी राना साहब बात कर रहे हैं इसी ज़िमन के अंदर आपकी भी राय दरकार है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहले हमने ये भी देखा कि जब भारत से हमें फ़तह मिली है
تو مجموعی طور پہ سب کا شکریہ ادا کیا گیا، ان کے مثبت کردار کی تعریف کی گئی کہ سب نے اپنا اپنا ٹھیک کردار نبھایا ہے. لیکن اس وقت میں باتیں اب پھر سے یہ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ 9 مئی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، بلا شبہ پہنچایا، لیکن وہ یہ پھر کہیں کہ بھارت سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کا کلا کما کرنا چاہیے. جب یہ بیانیہ ہو تو پھر سیاسی طور پہ ایکا کس طریقے سے ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور رانا صاحب نے بھی میرے خیال میں بڑا اچھا جواب دیا ہے. میں یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ایسے موقع پہ جو مودی کا پورا اس کا پلان ہی یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرو، پاکستان کو یہ ڈی سٹیبلائز کرو اور پاکستان کو توڑو، یہ ہے اس کا ایجنڈا. ڈی نیوکلیئرائز، ڈی سٹیبلائز، ڈس انٹیگریٹ. کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اور کیا یہ وقت ہے، یہی وقت ہے کہ وہ بولیں؟ یہ وقت جب ہمارا ابھی اسپرٹ بڑھ رہا تھا، وی ور رائزنگ، دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کا پرفارمنس واز مچ بیٹر دین ایکسپیکٹڈ، بڑھتے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یقین ہی نہیں کرتے ہیں کہ اتنا بڑا فتح ان کا ہوا ہے. اور ہم اور انڈیا جو ڈپلومیٹکلی کدھر نہیں تھی، اس کو ہم نے we have defeated it, we have emerged more stronger and better. ایسے موقع پہ جا کے، اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہر پارٹی جو بھی ہو، جیل میں ہو، جیل کے باہر ہو، کدھر بھی ہو، کیسے بھی ہو، انہوں نے کہا اس ایسے موقع پہ ہم ایک ہیں، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہ کیا ضرورت تھا نون کو یہ جا کے کرنے کا لیے؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. honest to God, I don't know what they are trying to do. یہ تو خیر اب میں کچھ کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی ہے کہ اس وقت ایسے لمحے پہ انہوں نے آ کے یہ اسٹیٹمنٹس دیے. ویری سیڈ، ویری انفارچونیٹ. صحیح. ہلالی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے اس لمحے پر اس وقت پہ دی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کسی اور بھی ذمہ دار شخص نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جس متحد پاکستان یعنی متحد قوم ہم چاہتے تھے جو بن چکی تھی، اس کو اب توڑنے کے لیے سیاستدان خود رول ادا کر رہے؟ نہیں، آئی تھنک بالکل بہت اچھا کہا آپ نے. لگتا یہ ہے کہ سیاستدان ہمیں بہتری نہیں لا رہے ہیں، وہ تو برائی کر رہے ہیں، سیاستدان ہی کر رہے ہیں. کہ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے میں کنجینیٹلی امپاسبل ہے، ہمارے یہ جینز میں ہے، نیچر میں ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے نہیں ہو سکتے، اپنے نیرو انٹرسٹ کو ہی پروموٹ کرتے ہیں. میں ایم شاکڈ، آئی ایم ریئلی شاکڈ. صحیح. ہلالی صاحب، مجھے آپ سے بالخصوص بات کرنی ہے اس وقت بین الاقوامی منظرنامے پہ. ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیں، جب سے یہ سیز فائر ہوا اس کے بعد مختلف مواقعوں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو کریڈٹ بھی لیا اس کا سیز فائر کا کہ یہ میں نے کروایا، دوسرا وہ پاکستان کو ہندوستان کی برابری کے اوپر رکھ کے اور کئی مواقعوں پہ برتر رکھ کے بات کر رہے ہیں. یعنی کل اگر دیکھا جائے جنوبی افریقی صدر کے ساتھ ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں بھی پاکستان کا حوالہ کہ گریٹ لیڈر ہیں وہاں کے اور ان کے ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بار بار پاکستان کا نام جو ہے یہ پاکستان کو کس پوزیشن پہ لے کے گیا ہے اور اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ بڑا سنسیئر ہے. یہ مت سمجھے کہ ہمیں یہ ایسا ہی مسکا لگا رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہمیں، دیکھیے اس نے میں بتاتا ہوں کیوں، اور یہ شاید پتہ نہیں آپ کو شاید پتہ ہو، مگر میں تو سمجھتا ہوں ان اے سینس یہ شاید بریکنگ نیوز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے 2 اپنے کمپنیز کو، ایک کرپٹو کرنسی کمپنی اس کا نام ہے ورلڈ لبرٹی فائنانس، اور دوسرا ایک مائننگ کمپنی جس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ DTE، میں نہیں پتا DTE وہ میں نے کیا ہے، DTE مارکس ڈیفی. یہ 2 کمپنیز کو اس نے میرے خیال میں اس کے جو بچے ہیں وہ چلاتے ہیں ان کو الٹیمیٹلی، وہ 2 کمپنیز کو پاکستان میں رجسٹر کروایا ہے ابھی. اور ہمارے لیڈرشپ کو پتا ہے کہ یہ 2 کمپنیز رجسٹر ہوئے ہیں.
اور میں نے پھر ایک کمپنی جو بڑا اچھا کمپنی ہے ICIL ایک پاکستانی کمپنی ہے جو الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کو ڈھونڈتا ہے OBO یہ الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کو ڈھونڈنے کے لیے یاسر بڑا مشکل کام ہے یہ وہ کہتے ہیں UBO کو ڈھونڈنا از مور ڈیفیکلٹ دین UFO کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور یہ جو کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ کمپنیز کے مالک کون ہیں. اب آپ سوچئے تو صحیح کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو اگر پاکستان کے فیوچر میں یہ نہیں ہوتا کنوکشن نہیں ہوتا کہ پاکستان بڑھے گا پاکستان از وائبل اٹس گڈ انویسٹمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے یہ وہ کرتے کبھی نہیں کرتے یہ وہ کہتا کبھی نہیں کہتا. چلیے کہہ دیتا سمجھو ہمیں مسئلہ لگانے کے لیے کہہ دیتا وہ چاہتا ہے سیز فائر ہو یہ ہو وہ مگر اپنی کمپنیز کو بھیجتا اپنے بچوں کے پیسے لگاتا آؤٹ آف دا کوسچن. ہلالی صاحب اگر ہم ٹرمپ جو کہہ رہا ہے ٹرمپ جتنی تعریفیں کر رہا ہے اور ٹرمپ امریکہ اور پاکستان کی محبت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے تو کیا اس سے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات پہ فرق نہیں پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. امریکہ اور چائنا دونوں ایک چیز کر رہے ہیں دونوں پاکستان کو بینیفٹ کر رہے ہیں. کیوں چاہے گا وائی شوڈ وہ کیا کہہ رہا ہے چائنا کیوں اعتراض کرے گا کہے گا ٹھیک ہے یار ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں وہ بھی دینا چاہتے ہیں وہ بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تمہاری اکانومی بہتر ہوگی تم ہمارے دوست ہو وی وش آور فرینڈز ویل ہم چاہتے ہیں ہمارے دوست کو بالکل کوئی ایسی بات میں نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی جا کے ایک اسپیشلی ڈائریکٹڈ ہے چائنا کوئی ایک روگ ایجنسی کو آپ مدد کر رہے ہیں اور وہ جا کے چائنا میں ڈیسٹیبلائز چائنا میں جا کے جو بھی حرکت کرنا چاہتے ہیں ایسے ایبسولوٹلی نانسنس. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ریلیشن شپ دوسرے ملکوں کے ساتھ جو بھی ہو بے شک وہ چائنا کے دشمن ہو. چائنا از اے فرینڈ. دشمن اگر آپ کا دوست آپ کا ویل وشر دیکھتا ہے کہ اس کا دشمن بھی آپ کو تگڑا کر رہا ہے وہ کہے گا بسم اللہ کیوں نہیں وہ ہوتی ہے دوستی. صحیح. ہلالی صاحب میرا سوال ایک یہ ہے کہ آج راجستھان میں ایک تقریب تھی جس سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کیا. اس کے اندر انہوں نے اسپیسیفکلی بات یہ کی کہ پہلگام کے واقعے کے بعد جو ہے ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ معطل کر دیا جائے. یعنی وہ یک طرفہ طور پہ اس معطلی کے ابھی بھی خواہش مند ہیں اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے. اور سننے میں یہ بھی ہے کہ نیلم کا پانی بھی شاید ان کی طرف سے بند کر دیا گیا. اور پھر یہ کہنا کہ پانی جس کے اوپر پاکستان کا حق نہیں ہے ہم پاکستان کی طرف جانے ہی نہیں دیں گے یہ کس حد تک ایسکیلیشن والا معاملہ پھر بڑھ رہا ہے؟ بہت برا. یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کس قسم کا آدمی ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم رسکنگ اے نیوکلیئر وار اور میں ابھی تک پروف نہیں کر سکا کہ یہ حرکت جو ہوئی ہے یہ پاکستان نے کیا ہے. مانے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرکت اس کا پروف ایسا ہو کہ دوسرے سب مان گئے اور پاکستان نہیں مان رہا ہے. کوئی نہیں مانتا ہے. آج میں نے 2 آرٹیکلز پڑھے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. کیا یہ کشمیریوں نے کیا ہے اس لیے کہ ہندوستان ان کو مار رہا ہے اتنا؟ کیا یہ کوئی دوسرا ارادہ ہے؟ کدھر ہے پاکستان کا ہاتھ؟ اور آپ کو پتا ہے ہم نے بار بار بات کی ہے کہ کتنا دور یہ لوگ آئے انڈیٹیکٹڈ ان دا موسٹ ملٹرائز کنٹری ان دا ورلڈ آ کے 26 لوگوں کو مار کے اس میں بھی ایک مسلمان بھی تھا بقول انڈیا اور پھر وہ چلے گئے. دیکھیے خدا اور وہ جو لڑکا تھا وہ 7 سال 10 سال کا وہ لڑکا اسٹیٹمنٹ میں دیا ہے کہ وہ فوج ان کی ادھر بیٹھی ہوئی تھی ان کو سنا آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھیے کنونسنگ ایویڈنس تو دو. اگر تم ایک نیوکلیئر وار شروع کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم جس بنیاد پہ تم سٹارٹ کرنا چاہتے ہو اس کا تو یہ تو ثبوت تو اپنے لوگوں کے لیے ہمارے لیے نہیں اپنے لوگوں کو. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی گالیاں پڑ رہے ہیں. کوئی نہیں انڈیا میں بھی نہیں مانتے ہیں تو یہ حد ہے. دس از ٹو مچ. اچھا دوسری بات یہ ہے
کہ اس نے تو صرف یہ نہیں کیا ہے کہا ہے یاسر جو آپ نے کہا ہے, اس نے کہا کہ ہمارے جو ریورز ہیں وہ ہمارے ہیں. اس کے مطلب ہے کہ جو ریورز انہوں نے دے دیے تھے انڈر دا ٹریٹی اس کو وہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے معنی ٹریٹی سائن کرو اور پھر جب کوئی اور گورنمنٹ آئے کہنے نہیں یہ اچھا نہیں ہے اسکریپ اٹ. کیا پھر ٹریٹی کا مقصد کیا؟ واٹ از دا پوائنٹ آف اے ٹریٹی؟ کاغذ کی ضرورت کیا ہے؟ جو مرضی کرنا چاہتے ہو تم, کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, کوئی اگریمنٹ نہیں ہے, تم ایک روگ اسٹیٹ ہو. میں تو سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ آن اٹس اون اگر اس کو آپ اس کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کریں جیسے آپ نے کہا ہے اور یہ ایک ایمرجنسی میٹنگ کریں نیوکلیئر اس کو یو این سیکورٹی کاؤنسل کو اور کہیں کہ لکھا ہوا ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں کہ تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکورٹی, یہ تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکورٹی ہے اس لیے کہ اگر اس نے ہمارے پانی روکنے کی کوشش کی, اگر وہ ندیاں جو ہمارے کو دیے گئے ہیں انڈر دا ٹریٹی جو انہوں نے سائن کیا ہے اگر یہ نہیں ملتے اور تو پھر ایک جنگ ہوگا بٹوین ٹو نیوکلیئر پاورز. تو یہ ایک تھریٹ تو ہمیں دیں, ایک فیصلہ کریں اور کہیں ہو از رائٹ ہو از رانگ اور کیا ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اٹھاؤ اس مطلب کو, خدا کے لیے اٹھاؤ. اس نے تو اٹھایا ہے, مودی نے تو اٹھا دیا ہے نا, تو آپ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک. تو ہلالی صاحب اس مسئلے کو اٹھانے کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر تو جب اتفاق تھا اس وقت تو ہم یہ کہہ سکتے تھے, لیکن اب جو پاکستان کے اندر سیاسی ماحول بن رہا ہے کیا یہ بھی مودی کی فیور میں نہیں جائے؟ 100% بالکل. اس لیے تو میں کچھ اونچی آواز میں بول رہا ہوں, میں مان ہی نہیں سکتا. یہ جو ٹائمنگ ہے اسٹیٹمنٹس کا میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایسے وقت کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. یعنی ابھی اس موقع کے اوپر اس طرح کا بیانیہ جو ہے اس کو پھر سے تقویت دینا وہ دشمن کے بیانیے کو تقویت دینے کے مترادف ہے. ہلالی صاحب بجٹ آ رہا ہے سر, اور بجٹ کے حوالے سے خد و خال جو ہیں وہ اس کے وضع کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہم نے مقابلہ کر لیا, اپنی حیثیت سے بڑھ کے کیا ہے اور اس کے نتائج حوصلہ افزا نکلے, تو اب مستقبل میں ہمیں کس طرف کو توجہ دینی ہے؟ کون سے لوپ ہولز ہیں جن کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے؟ یاسر کیا میں آپ کو بتاؤں, بجٹ کی آپ نے بات کی ہے, چلیے آ جاتے ہیں ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ. ہم خرچتے ہیں 8 بلین, ہندوستان خرچتا ہے 80 بلین, 10 گنا زیادہ. وہ ہمارے سے 10 گنا زیادہ ویسے ہے پاپولیشن میں, سائز میں اور کیا کہتے ہیں ویلتھ میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ 10 گنا کم پیسے خرچتے ہیں پھر بھی ایسے ملک کو آپ ہرا سکتے ہیں جنگ میں؟ جو ہم نے کیا ہے ایک کمال ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ 8 بلین اور ان کا 80 بلین, یو کانٹ کیری آن لائک دس, ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ اور پیسے نہیں ڈیووٹ کر سکتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دوست ایسے آئیں جو ہمیں مدد کریں. اور یہ خدا نے آپ کا ایک لحاظ سے دعا کو قبول کیا ہے, اس لیے یہ چین جو آپ کو پیسے دے رہا ہے, چین کہہ رہا ہے 50% کم بے ہم تمہیں یہ بیچیں گے, اور آپ کو پتا ہے جب وہ کہتا ہے 50% کم تو وہ 50% جو باقی ہے وہ سافٹ ٹرمز پہ لے لو. سافٹ ٹرمز کبھی کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ہی مت. آپ کو پتا ہے یہ تو ہوا ہے نا, دو ہی مت, معاف کر دیا, کمیوٹیڈ سو ٹو اسپیک. دیکھیے خدا کے لیے سمجھیں, ہمارے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں, ہمارے لوگوں اپنے انسٹیٹیوشن سے فوج سے جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ لڑیں گے, آخری دم تک لڑیں گے, سب چیز کر کے لڑیں گے. مگر ہر وقت یہ آڈز جو ہوتے ہیں 10 گنا, تو کم سے کم ہمارے پاس ویپنز ایسے ہونے چاہیے یا پیسے ایسے ہونے چاہیے جو ہم وہ ہتھیار خریدیں جو انڈیا سے بہتر ہو. انڈیا کے ہتھیار بہتر, انڈیا کے پاس آدمی زیادہ, انڈیا کے پاس ان ایوری سینس کوالٹی کوانٹٹی
چلیے آپ کے پاس یہ زیادہ ہے، جوش اور ولولہ آپ کا زیادہ ہے، 10 گنا زیادہ ہے، مگر جوش اور ولولے سے تو نہیں جیتتے نا. آپ کیوں جیتا ایسٹ پاکستان میں؟ کتنے ڈویژنز تھے انڈیا کے ایسٹ پاکستان میں؟ 10. یہ جو مینک شا فیلڈ مارشل بنا ہے 10-1، اس کے 10 اس کے پاس تھے تو ہمارا ایک ڈویژن. یہ 90,000 لوگ آپ سنتے رہتے ہیں، کتنے تھے ایکچولی فائٹنگ فورسز؟ 43,000. وہ جو دوسرے تھے وہ سب کیمپ فالوورز تھے، ویٹ وہ جو چیزیں آتے ہیں مدد کرتے ہیں، وہ بیٹ مین یہ وہ. تو دیکھیے کہنے کی بات، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی شامل ہیں، جو لوگ ایک ڈویژن کے ساتھ ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جو سرو کرتے ہیں، سروس اسٹاف آف دا ڈویژن. تو کہنے کی بات یہ ہے ہندوستان نے 10-1 جیتا ہے، اس لیے کہ وہ 10 تھے اور ہم 1 تھے. اس دفعہ ہم 10-1 تھے مگر 10 گنا زیادہ کو ہرایا ہے. خوش رہو. ہم کہتے ہیں ہم لڑ کے مریں گے، بہتر ہے کہ آپ کے غلام ہو. اس لیے تو پارٹیشن ہوا تھا. کیوں آپ سمجھتے ہیں وہ پارٹیشن نہیں مانتے ہیں؟ 25 سال نہرو نے کہا تھا پاکستان کو میں دیتا ہوں، ابھی تک ہم ہیں. اور وہ جو بنگلہ دیش بنا ان کو بیچاروں کو وہ بھی کہتے ہیں کاش کہ وہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جو غلامی ہندوستان کی، وہ دیکھیں کیسے انہوں نے ریوولٹ کر کے نکلا. اب تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو جنگ کے لیے تیار ہیں. تو دیکھیے ہمارے لوگ کو ایکسپیکٹیشنز کو کم کرنا چاہیے، تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کیا آڈز کیا ہیں اور لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس سارے وقت میں ہندوستان نے بڑی تگودو کی، IMF کو بڑا منانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی یہ دہشت گرد ملک ہے، ان کو جو آپ فنڈنگ کر رہے ہیں اس کو ریویو کریں. بغیر کسی ہیل و حجت کے IMF نے جو ہے وہ ہمیں اگلی قسط جاری کر دی. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ IMF سے ری نیگوشیٹ کر سکیں، یا بار بار امریکی صدر جو ہمارا نام لے رہے ہیں، کیا ہمارا پوسچر اتنا بن چکا ہے کہ ہم اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان سے کوئی نرمی والا معاملہ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں اگر ہم امریکہ کو اپروچ کریں، چین کو اپروچ کریں. کیوں نہیں؟ آخر یہ سب ملک ہیں، بڑے ملک ہیں، پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کا، ان کو پتہ ہے ہمارے کیا کمی ہیں، ہمارے کتنا ہم کیا کر رہے ہیں. بات اصل یہ ہے نا کہ آپ کے گورنمنٹس جو ہیں، جو پیسے خرچتے ہیں، جو لوپ ہولز ہوتے ہیں، جو کرپشن ہوتا ہے، جو ٹیکس ایویژن ہوتا ہے، یہ سب وہ ان کو پتہ ہے. ان کے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اسیسمنٹ یہ ہوتا ہے، نکلتا ہے اتنا ہے، کدھر ہے؟ چوری ہوئی ہے، کرپشن ہوا ہے. آئی ایم سوری، آپ کے کون سا لیڈر ہے جس کے خلاف کرپشن چارج نہیں ہے؟ ایک مجھے بتا دیں جس کے خلاف کرپشن چارج نہیں ہے. جب تک آپ سوچ سکتے ہیں، گو بیک. اچھا، میں ہلالی صاحب اگر سوچ بھی لوں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جتنی سزا ہوئی اتنی سزا کس نے کاٹی ہے؟ یہ بھی بالکل اچھی بات کہی آپ نے، یور رائٹ. تو اس کے معنی کوئی سزا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کرپشن ہوتا ہے. 14 ملینئرز ہر سال 14 ملینئرز کروڑ پتیوں کو ہر سال ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے چین میں کرپشن کے لیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں لوگوں کو کہ دکھاؤ تمہارا آئی ڈی کارڈ ہے. آئی ڈی کارڈ سے تو باپ کا نام پتہ چلتا ہے، ایڈریس پتہ چلتا ہے نا. آئی ڈی کارڈ پہ یہ بھی لکھیں کہ ٹیکس اس نے دیا کہ ہے کہ نہیں، کتنا ٹیکس اس نے دیا ہے. اور جب وہ اس کو پکڑے کوئی ایسی جگہ، اس نے کہا تم ٹیکس اتنے دیتے ہو، تم اس ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہو، تمہارے خلاف چارج ہے، جا کے کورٹ میں پروف کرو کہ تم افورڈ کر سکتے ہو، یا ایکسپلین کرو کہ تمہارے پیسے کدھر سے آتے ہیں. پکڑے نا. یہ تو ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں، کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ آپ کو پتا ہے روس میں جب آئی ڈی کارڈ نکلتا ہے آپ کا لیٹسٹ ایڈریس، یا پھر وہ پوچھتے ہیں تم ماسکو کے سٹیزن ہے، تم یاروسلاو ایک چھوٹا سا شہر ہے اس کے باہر، تم ادھر کیا کر رہے ہو بتاؤ ہمیں.
تم رہتے کدھر ہو, بتاؤ کدھر, یہ وہ. دیکھیے مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے نا, ہمارے لیڈرز کا کام یہ ہے کہ ایک سیٹ دیں, ایک سیٹ آف رولز اینڈ پرنسپلز دے کے اس کو اتفاق کریں, اس پہ امپلیمنٹ کریں. اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کون سا, کتنے لوگ, آپ کس ملک میں آپ مجھے بتائیں ٹیکس نان ٹیکس پیئر کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, نان کیا وہ کیا لفظ ہے, ایک تو ہے ٹیکس پیئر, ایک نان فائلر سر, جو نان فائلر دوسرے ملک میں جیل میں جاتے ہیں. پاکستان میں تو نان فائلرز کو وہ کہتے ہیں اب زیادہ پیسے دو اگر تم گاڑی مانگتے ہو. بھائی گاڑی جب وہ لے گا تم اس سے تھوڑا سا ٹیکس زیادہ لوگے, زیادہ پیسے لوگے, بٹ واٹ اباؤٹ ہز ہول لائف؟ اور کتنے چوری کی یا اسمگل گاڑیوں کو وہ چلا رہا ہے. نان ٹیکس فائلر ہے ہی نہیں ملک میں, دوسرے ملکوں میں. یہ ہمارے لیے ایک اسپیشل کیٹیگری ہے کرپٹ لوگوں کے لیے. تو ہلالی صاحب, ایسے رولز ہو, یہ کل قادر خان مندوخیل صاحب تھے ہمارے ساتھ پروگرام میں, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ نہیں چلنے دیتی ملک کو, یہ جو ہے یہ حاوی ہو جاتے ہیں نظام کے اوپر. تو جو مدت ہے وہ اگر کوئی پوری کرے تو تبھی یہ بیوروکریسی کام کر سکتی ہے, وگرنہ اگر ہر صورت میں تحریک تلوار سر پہ لٹکی رہے گی. جی گڈ کویسچن. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے, جب میں ریٹائر ہوا تھا 60 سال کی عمر پہ میرا کیا تنخواہ تھا, ریٹائرمنٹ پینشن کیا تھا میرا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 2003 میں 25,000 روپیز اے منتھ. میں اپنے باپ کے تہ خانے میں رہتا تھا, میری وائف کام کرتی تھی, ایکٹ کرتی ہے, وہ ڈرامہ کرتی ہیں ٹی وی پہ, اس سے ہم پیسے لیتے تھے. اس کی کمائی کے پیسے. گریڈ 22 آفیسر ریٹائر کر رہا ہے, 25,000 کا اس کا یہ ہے. یار خدا کے لیے, ٹھیک ہے 2003 میں, مگر 2003 میں کیا تھا 25,000 روپیہ, آپ مجھے بتائیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پینٹس دیتے ہیں اور تم کہتے ہو ہاتھی کے لیے کام کرو. نو, جیسے وہ کہتے ہیں پینٹس دو تو وہ منکیز ملیں گے آپ کو. کون نہیں سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے اس دنیا میں کہ آپ کے پاس پلاٹ نہ ہو جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں. وہ کیسے ملتا ہے پلاٹ؟ کیسے سر؟ کسی نہ کسی پالیٹیشین, کسی نہ کسی عہدیدار جو جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں صاحب مہربانی سے 500 گز کا کچھ مجھے دے دے, میں ریٹائر ہونا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, نہ پیسے ہے 6 کروڑ دینے کے لیے, تو کچھ تو دے دیں. یار بات یہ ہے کہ آپ کا تنخواہ دے کے اب تو بڑھ گیا ہے. میرا تنخواہ جو 25 تھا اب میرا 3.5 لاکھ ہے. اور یہ زرداری صاحب کی مہربانی ہے کہ ہر سال جب وہ پاور میں ہوتے تھے وہ کمپاؤنڈ 15% بڑھاتے تھے, 15% ایسے ہوتا تھا. ایک دفعہ میں گیا تھا بے نظیر بی بی محترمہ کے ساتھ, ہم کوریا میں تھے, تو کہنے لگی تم ایکسرسائز کرتے ہو, یہ لو سٹریس ٹیب, یہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ میں نے کہا جا کے آپ نے دیکھا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس وقت سول میں ساؤتھ کوریا میں وہ $100 کے لیے تھا وہ چیز. میں نے کہا I can't afford. کہتی ہے ٹھیک ہے میں لے لیتی ہوں تمہارے لیے یہ وہ. بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو جو سول سرونٹس ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو ٹھیک سے, کیا اس کا آپ متبادل کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ بھی برداشت نہ کر پائے؟ آپ ابھی یہ دیکھیے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں, اگر سرکاری ملازمین ہیں, ایک بڑی کھیپ کی بات کرتا ہوں میں, کریم کی بات نہیں کر رہا, میڈیوکر یا نچلی سطح والے لوگ, ان کی سیلری اور سرکاری ملازمین کی سیلری میں بہت زیادہ سر فرق ہوتا ہے. ابھی ایک رپورٹ نیشنل اسمبلی میں جمع کروائی گئی جس میں بتایا گیا کہ 3 سالوں میں 3500 کرپٹ سرکاری افسران گرفتار ہوئے ہیں. اب یہ جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کرنا ہے, یا نظام کس طریقے سے ٹھیک ہوگا جب آپ کے پاس پیسہ بھی کم ہو اور آپ مراعات بھی کم دے سکیں؟ دیکھیے جن لوگوں نے 5 لاکھ سے زیادہ اسمگل کیا ہے ان کو تو آپ سزائے موت دے دیں نا فوراً. اچھا, اس لیے کہ آپ کا ملک افورڈ نہیں کر سکتا ہے, سزا دے دیں, آپ دیکھیں کتنا کم ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے دوسرا کو کہے 10 سال, دوسرے کو 5 سال, آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے.
آپ کے قانون بہت ہیں, امپلیمنٹ کریں اس کو, آپ دیکھیں گے کتنا کم ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے پاکستان میں ایک ون وے اسٹریٹ کو کراس کرنے کے لیے دونوں طرف 3 دفعے دیکھنے پڑتے ہیں, اس لیے کہ اگر ایک طرف سے دیکھے جائیں آپ, ون وے ہی دیکھ کے جائیں آپ تو مر جائیں گے. آئیے میں کراچی میں, آپ میرے ساتھ آئیں زمزمہ میں, ون وے اسٹریٹ میں جا کے کراس کریں آپ. اگر دونوں طرف دوسرے تو رانگ وے میں 3 دفعے آپ نہ دیکھیں آپ تو مر جائیں گے. کہنے کی بات ہے نو لائٹس, نو ہیلمٹس, نتھنگ. یار دس از اے لا لیس سوسائٹی, اور پولیس والے بیٹھے ہوئے ہلو ہلو کر رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں سائیکل سے. سر ہیلمٹ سے یاد آیا, قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک وارڈن نے روکا کسی شخص کو اور اس سے پوچھا کہ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا. کہتا ہے ہیلمٹ ہوتا کس چیز کے لیے؟ کہتا ہے میری سیفٹی کے لیے نا, میں اگر ہیلمٹ نہیں پہنوں گا تو کسی کی تو بربادی نہیں نہ ہوگی, میری ہوگی. تو کہتا ہے مجھ پہ کس بات کا جرمانہ لگے گا بھائی. یہ پاکستانی لاجک ہے جی. نو, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اس کو تو ایسے بات کرنے کے لیے ہی 2 سال رکھ دیں اندر. نہیں اٹس امپاسبل, آپ کچھ نہیں کرتے. ہلالی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک لینے کے بعد اس پورے منظرنامے میں مزید بات ہوگی, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ منظرنامے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون یا دیگر اتحادی جماعتیں مستقبل قریب کے اندر ایسا لاہ عمل کیسے ترتیب دیں گی اور کیا ترتیب دیں گی کہ جس سے مفاہمت کی جو فضا ہے وہ پاکستان کے اندر برقرار رہ سکے. ماضی قریب سے جو منظرنامہ یکسر تبدیل ہوا اور جو یگانگت ایک دکھائی دی ہے, ابھی رفتہ رفتہ پھر لہجوں کے اندر ہم تلخیاں مختلف محاذوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو یہ تلخیاں کیا ختم ہوں گی یا پھر روایتی سیاست کی ہی واپسی ہوگی؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب نے. ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈیلیگیشن جو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے گیا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت نہ ہونے پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شامل نہ ہونا پاکستان تحریک انصاف کی ہی غلطی ہے, ان کی اپنی ہی کمی کوتاہی ہے, یا پھر وفاقی حکومت اس سے بڑھ کے کوئی اقدام اٹھا سکتی تھی؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کون ڈیلیگیشن میں شامل ہوتا ہے یا کون نہیں. تو ہم تو حکومت کی ریکویسٹ کو اس ملک کے لیے بلاول صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. میرے خیال میں اگر تمام فورم استعمال کیے جاتے پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کی میچورٹی کا مظاہرہ ہوتا, تو شاید یہ وقت بھی نہ آتا کہ وہ اس ڈیلیگیشن سے مس ہوتے. ایسا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اعتماد کا فقدان ہے. اعتماد کا فقدان ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان شاید وہ کسی اہم ڈیلیگیشن میں شامل اس لیے نہیں ہو پا رہے. ادروائز تو سینٹ کے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں, قومی اسمبلی کی جا رہے ہیں, اور سب میں پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے, پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے ہیں, پوری دنیا میں ڈیلیگیشن میں جا رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ جنگ ہے اور جنگ میں بڑا ہائی پروفائل ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے, تو کوئی حرج نہیں اگر وہ بھی شامل ہو جائے. لیکن وہ شاید ان کی اپنی کچھ ایسی مس کمیونیکیشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ یا سسٹم کے ساتھ, کیونکہ فارن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کبھی کسی بریفنگ میں شرکت نہیں کی یا کبھی کوئی ایسے فورم پہ جہاں بلایا گیا ہو اور وہ بریفنگ میں آئے ہوں. اس وجہ سے شاید وہ مس ہو گئے. لیکن اگر شامل ہو جائے تو پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں. رانا صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. صاحب موجودہ حالات میں اچانک سے مسلم لیگ نون نے دوبارہ توپوں کے رخ جو ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف کھول دیے ہیں. چند دن پہلے تک تو یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں مفاہمت ہو گئی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب ایک پیج پہ آ گئی ہیں. لیکن آج تو بالکل اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ دوبارہ سے وہی ماحول بن گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ایک قوم بنتے بنتے دوبارہ کیوں ٹوٹ گئے؟ میرے خیال میں جی سیاست اور اختلافات اپنی جگہ, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو سیکورٹی کے حوالے سے, فارن پالیسی کے حوالے سے
या नेशनलिज्म के हवाले से, उनमें हमारी इख्तलाफात नहीं होना चाहिए और हमें एक कौम बन के नजर आना चाहिए। और ये जंग के मामलात में जब जंग के जारियत इंडिया ने हमारे ऊपर की तो मेरे ख्याल में बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने, और अब हुकूमत का काम था कि उस चीज को आगे लेके चलते। पहल हुकूमत को करनी चाहिए थी और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत अभी भी वक्त है कि मुल्क में छोटे मोटे इख्तलाफात हर चीज पे, इलेक्शन के ऊपर या बजट के ऊपर या गवर्नेंस के ऊपर हमारे होते रहेंगे इख्तलाफात, वो चलते रहेंगे। लेकिन जब हमारा एक ऐसी हिंदुआता सोच के साथ, मोदी के साथ मुकाबला है और हमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या इंटरनेशनल एक ऐसी पिक्चर देनी है कि हम पूरी कौम इकट्ठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि हुकूमत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे रखे। अगर हुकूमत नहीं रख पाती तो ये हुकूमत का फेलियर होगा। नहीं चंद साहब, अगर देखा जाए तो आजकल की जो तकारीब हो रही हैं उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये अब फिर से वही बात की जा रही है कि जितना नुकसान 9 मई ने पहुंचाया पाकिस्तान को, इतना तो भारत ने भी नहीं पहुंचाया। तो जब एक मामले के ऊपर एतराफ़ ये कर लिया जाए कि ये जहाँ पे यकजहती दरकार थी वहाँ पे तमाम जमातों का किरदार बहुत अच्छा रहा और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी लिया जाए, और फिर इस मौके पे आके जब दिन गुजर जाएं तो फिर हीट ऑफ द मोमेंट तो इसे कहा नहीं जा सकता, ये तो फिर प्री प्लान्ड एक नज़रिया ही कहा जा सकता है। जी, इस वक्त अदल का फुकदान है और अदल का कोई आइडियल मॉडल नहीं है हमारे निज़ाम में, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी ऐसी चीज़ें उभर रही हैं कि हम वाक़यात के प्रॉपर इंक्वायरीज भी नहीं कर पाते और उसकी प्रॉपर सजा जजा भी नहीं होती, ना तयन होता है कि कौन कसूरवार है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो रिवर्स हुई हैं दोबारा। तो अब भी मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि 9 मई यकीनन बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन जो 10 मई का मार का हक था वो उससे कहीं बड़ा था। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, ये तो हो गया। अब आप मुतमिन हैं, पंजाब में आप रहते हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब में साफ सुथरा पंजाब में मेडिकल की सहूलियात, पंजाब में हर दुनिया की सहूलत बेहतरीन जो है वो पंजाब में मिल गई है। आप पंजाब में रहते भी हैं, आप अवामी भी हैं, आप हर जगह पे भी जाते हैं, क्या वाकई पंजाब में वो तमाम सहूलतें मिल गई हैं जिनका आप और मैं ख्वाब देखते थे? देखिए जी, हमारी वज़ीर आला बज़ाहिर तो बड़ी मेहनत कर रही हैं और अप्रिशिएट करना चाहिए को मेहनत करे तो, लेकिन देखना यह है कि क्या उसके फ्रूट्स या उसका रिजल्ट आवाम तक पहुंच रहा है। मेरे ख्याल में वो एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके के साथ गवर्नमेंट चला रही हैं। उनकी हुकूमत में जो एक पॉलिटिकल या सियासी अवसर होना चाहिए वो नहीं है, और उनकी जो सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी बजाय कोई प्रोजेक्ट बनाने पे या डिलीवर करने पे या उसका कोई विजन के मुताबिक काम करने पे, वो ज्यादा खुशामदाना पॉलिसियों पे अमल दरामद उनका है। इसी वजह से डॉक्टर्स का जो इशू है उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया गया, ज़राअत को बिल्कुल सही तरीके से टैकल नहीं किया गया। ज़राअत को एक लाहौर में बैठने वाले या इस्लामाबाद में बैठने वाले ज़राअत पेशा लोगों को या ज़राअत को सौतन के तौर पे देखते हैं। शायद ये एक बड़ा रवैया इनका एक बहुत गलत है ज़राअत पेशा लोगों के साथ। और दूसरा, जो स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं उस पर एजुकेशन सिस्टम भी आपने गवर्नमेंट लेवल पे तबाह कर दी। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में ये कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ लैप्सेस हैं और हुकूमत शायद पॉलिटिकल मशावरत पे भी बिलीव नहीं रखती, जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रही। और जितना खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे या इश्तिहारबाजी पे या चीज़ों को चमकता हुआ दिखाने पे पैसे जितने खर्च हो रहे हैं, अगर कोई एक शोबा पकड़ लिया जाता और इसमें से आधे पैसे उस शोबे पे लगा दिए जाते तो आज यकीनन नजर आ रहे होते। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट में 21 लाख घर बनाकर करीब पहुंच गए हैं सैलाबज़दा इलाकों में, और हेल्थ का सिस्टम है, आप जाएं पूरे सिंध में कहीं भी आप लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी का ट्रांसप्लांट या बाईपास हार्ट का पेशेंट आप मुफ्त इलाज करवाना चाहें तो आप सिंध गवर्नमेंट वेलकम करेगी। आप किसी सूबे का डोमिसाइल भी नहीं पूछा जाएगा।
اچھا چند صاحب، آپ نے جب سندھ گورنمنٹ کی بات کی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ گاہے بگاہے فیصل وافڈا صاحب جو ہیں وہ پنجاب حکومت پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. پچھلے دنوں پہ بھی انہوں نے بات کی ٹک ٹاک والی حکومت کا، پتہ نہیں کیا کیا ہلکا بات سے نوازا. کے پی کے بارے میں بھی وہ بات کر دیتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے رخ سندھ حکومت کی طرف نہیں کیا یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نہیں کیا. آپ کی کارکردگی بہترین ہے یا آپ کا ان سے رشتہ بہترین ہے؟ دیکھیں، فیصل واڈا صاحب تو کراچی کے رہنے والے ہیں اور یقیناً اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، میں کیا ان پہ کمنٹس کر سکتا ہوں. لیکن آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں نا تو میڈیا میں کراچی کا تو دکن چوری بھی یا موٹر سائیکل سنیچنگ بھی دکھائی جاتی ہے، لیکن پنجاب میں جو اس وقت ٹرانسفارمر چوریز ہو رہے ہیں، جو روڈ ڈکیٹی ہے یا ریونیو کے حوالے سے جو لیپسز ہیں، حالانکہ اس حکومت میں ریونیو میں بہتری آئی ہے، لیکن جو کرپشن ہے اسے پٹواری یا کسی تھانے میں انٹری آپ مفت مجھے دکھا دیں تو کبھی نہیں آپ نے میڈیا پہ اس لیول پہ پنجاب کی رپورٹنگ دیکھی ہوگی. جو ابھی میں سیالکوٹ الیکشن تھا تو کتنے سالوں سے سیالکوٹ میں ایک ہی جماعت جیتی آ رہی ہے. یقین جانیے PP 52 میں بہت علاقوں میں گیا ہوں تو جو انٹر سٹی ڈسٹرکٹ روڈز ہیں ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے، سڑکیں بالکل خستہ حالی کا شکار ہے، اور صفائی کا انتظام جو ٹھیکیداروں کے حوالے کیا گیا، اور وہ ٹھیکیدار دیہڑیاں لگا رہے ہیں، لیکن لوکل گورنمنٹ کے پیسے آپ بے درین استعمال کر رہے ہیں. لوکل باڈیز کے فنڈ ویسے فریز تھے لیکن صاف ستھرا پنجاب پہ وہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان ٹھیکیداروں کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اچھا جن صاحب، یہ تو بتائیے گا ذرا کہ پیپلز پارٹی کے وہ تمام مطالبات پورے ہو گئے جو حکومت کے ساتھ تھے، یا حکومت نے جو آپ کو اقتدار میں حصہ تو نہیں کہہ سکتے، اقتدار میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنی تھی آپ کے کاموں کے حوالے سے پنجاب میں، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی آپ کو حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں؟ کوئی حکومت کی طرف سے تسلی ملی ہے؟ رانا صاحب، جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے، جو ہمارے جیتے ہوئے MPs MLAs ہیں، ان کو تو سپیس دی جا رہی ہے، ان کے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو ایز اے جماعت، پیپلز پارٹی کے ورکروں کو، پیپلز پارٹی کی تنظیم کو، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جو نوٹیبلز ہیں ان کو بالکل سپیس نہیں دی جا رہی. ہمارے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ پنجاب میں ہو رہی ہے جو کسی اور پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ ہمیں رات کو کوئی نہیں پکڑتا، دن کو پکڑ لیتے ہیں، باقی فرق کوئی. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب اس وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.